बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ की रमज़ान के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन लिए रमज़ान एहसास के साथ मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथ हैं नवीद सती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन हम दुआगो भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि आप लोगों के रमज़ान और रमज़ान के हवाले से जितनी भी नेकी भलाई और खैर के काम हैं वो बहुत अच्छे से सरअंजाम पा रहे होंगे। आखिरी अशरे में हम आ चुके हैं। यकीनन हमने रहमतें भी समेटने की कोशिश की। मग़फ़िरत के अशरे में हमने अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआ भी की और उसके जरिए भी ढूंढे। इस पर भी हमारे प्रोग्राम और ट्रांसमिशन में बड़ी बात हुई और इल्म वालों से हमने बहुत सीखा भी कि बख्शिश सिर्फ मांगना ही नहीं है बल्कि माफ कर देना भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि जब हम माफ करना सीखते हैं तो फिर माफी हमारे हिस्से में बड़ी आसानी से आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जहन्नुम की आग से निजात या आजादी का अशरा, जिसमें अगेन हमें वो तमाम भलाई खैर और फर्ज जो इबादतें हैं उनको साथ लेकर चलना है। यूं कह सकते हैं कि उन इबादतों में मजीद इजाफा हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये खासा रहा और उनका मशगूल था कि वो आखिरी अशरे में इबादतों को ज्यादा बढ़ा देते थे और यही वजह है कि सुन्नत मोहम्मदी हम इस वक्त उसकी पैरवी करते हैं। कई लोग एहतिकाफ बैठते हैं, कई लोग ताक रातों में लैलतुल कद्र को जो है वो खास तौर पर तलाशते हैं। और यूं अगर हम बात करते चलें तो मग़फ़िरत से जहन्नुम की आग से आज़ादी तक का जो सफ़र है या रहमत से ये जो सफ़र हमारा शुरू होता है वो तकरीबन इख्तितामी लम्हात में दाखिल हुआ चाहता है। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला की तरफ से तौबा के, बख्शिश के, रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इसी तरह आपके दरवाजे उनके लिए खुले रहने चाहिए जो मुस्तहिकीन हैं, जिन्हें आपकी खैर और भलाई के कामों की जरूरत है, जो आपकी जानिब आंखें उठाए हुए हैं। और खास तौर पर जब नवीद अब हम ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकलेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से ऐसे युतमा हैं जिनको इस बात का इंतजार होगा कि वालिदैन तो नहीं है, लेकिन उनके गिरदो नवाह में रहने वाले वो लोग जो उनके वालिदैन का किरदार अदा कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदें, थोड़ा कम कर लें। बड़े मुश्किल हालात हैं, मौशी मुश्किलात से लोग सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी ईद का भी ख्याल रखें तो आपकी ईद की खुशियां दुबाला होंगी। बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिल्कुल आलिया, जैसे आपने कहा कि जैसे कि रमज़ान में अगर एहसास ना हो तो वो फिर रमज़ान का मकसद नहीं होता। तो यहाँ इस वक्त जो आखिरी अशरे में हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ईद की शॉपिंग भी चल रही है, दूसरी तरफ इबादात में भी जो है वो हम जोर पकड़ते हैं। उम्रे के लिए भी हमारे यहाँ बड़ी तादाद जो है वो जाते हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल में हमने देखना है जो आपने बात की कि ईद की खुशियों में हमने उन लोगों को महरूम नहीं करना, उनको साथ शरीक करना है। इसी का मकसद रमज़ान है। और रमज़ान का मकसद हम ये भी देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में तो हम एक टाइम टेबल को सेट करते हैं, बाकी 11 माह के लिए हमने मश्क करनी है। इस तमाम तर एक पूरे रमज़ान मुबारक बेसिकली एक मश्क का एक माह है और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर हम इबादत की बात करें, ज़कात की बात करें, जब 70 गुना जो है वो हमारा किसी भी मामले में सवाब है, इवन सांस लेना भी अगर इस माह में सवाब है, इबादत है, तो ज़ाहिर है ये हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे जो उलमा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग आएँ, क्योंकि दीन और उसके साथ जो हुकूकुल इबाद हैं, असल मामला तो वो है कि जो आप दीन आपको बता रहा है कि आपने बाहर कैसे जाना है, आपने सड़क पे क्या करना है, आपने हुस्न सलूक क्या करना है, आपने ये सारे हुकूकुल इबाद हैं। तो इस माह रमज़ान में जब हम मश्क करते हैं तो उसका असर जो है बाकी 11 माह पे भी होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाकी 11 माह में जो है हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस किरदार को कि जो हम सीखते हैं ये बेहतरीन वक्त होता है कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं या जो हम माशरे से अक्सर उठा लेते हैं ऐसे अतवार जो हमारे लिए भी नापसंदीदा होते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी, हम उनको रेडिकेट कर सकें। लेकिन एक छोटी सी बात कि कोरोना के बाद जो कोविड का पैंडेमिक था उसके बाद ये पहला रमजान है कि जिसमें हम बाकायदा किसी के घर जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो आपके अजीज व अकारिब हैं, अहलो अयाल हैं, आप उनकी खैर आफियत लेने उन तक जा सकें ताकि आपको उनके हालात का इल्म हो। एक तो जाहिर है कि कोविड के बाद पहली बार आप उनसे इस तरह से मिल रहे होंगे, दूसरा ये जो मौशी मुश्किलात हैं अक्सर सफेद पोश लोग अपने लोगों से भी नहीं कह पाते, तो खुद देखें तो मदद कीजिए और खामोशी के साथ, जैसे कि इस्लाम में है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं को खबर ना हो, तो वो नेकी बहुत मकबूल होगी अल्लाह ताला के दरबार में। बिल्कुल, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अगर मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करना चलूँ, डॉक्टर रहीम अमान साहब और से मौजूद हैं, DG हैं लीगल एड। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। और मेरे साथ मौजूद हैं महविश शबीर जो कि जिनसे हमने नात की सआदत भी हासिल करनी है। और अगर मैं मेरी बाएं जानब देखूं तो मेरे साथ
موجود ہیں محمد ذیشان ملک، جن سے ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کرنی ہے اور باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کریں گے. لیکن روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روزے کے ساتھ ڈاکٹرز کا یا ہیلتھ ایکسپرٹس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور روزانہ بہت سے سوالات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا مفتی صاحب یا ریلیجس اسکالر کیا کہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہے عدنان صدیقی صاحب، جو کہ ہیلتھ میں بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اس پہ یہ کام کر رہے ہیں. صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر راجہ منصور صاحب ہیں، سیاسی و سماجی شخصیت ہیں. ہمارے ہاں آپ جو سیاسی اس وقت جو ہمارے رہنما ہیں وہ کیسے رمضان گزار رہے ہیں اور ان کی آگے عید کے بعد یا عید کیسے گزرے گی، اس پہ ہم تفصیلاً ذرا پروگرام میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ذیشان اختر، ان سے ہم تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محمد ذیشان اختر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله ڈاکٹر صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے اب اس وقت لیگل ایڈ جو سسٹم ہے ہمارے ہاں کہ کس طریقے سے پاکستان میں اگر ہم اوورآل دیکھیں تو ہمارے ہاں آرٹیکل 25 بڑا کلیئرلی یعنی بتاتا ہے ہمیں کہ جی آپ کو جو بچہ پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ 16 ایئرس تک اس کی جو بنیادی تعلیم ہے، اس کی صحت، اس کی ہیلتھ اور اس کی تعلیم اور اس کی تمام تر جو معاملات ہیں وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ ایک ظاہر ماں کا درجہ رکھتی ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے ایک تو پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا رمضان آپ کا کیسا گزرا ہے، اور پھر اس وقت جو آپ کی مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، مختلف جیلوں کے دورے بھی ہو رہے ہیں، اور رمضان میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی آپ کے ادارے کی؟ جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ رمضان شریف تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہمیں بخشوانے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی اللہ رحیم و کریم ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ کرم و فضل کیا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہ رمضان شریف کی سعادت ہمیں نصیب کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور بڑی سعادت کی بات ہے. رہ گیا ویسے رمضان اس دفعہ پتہ نہیں چلا. جی بالکل نہیں پتہ چلا جی. پہلے 16-17 روزے تو میں تو بلکہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے تھوڑی سی دھوپ اب نکل آئے، کیونکہ ہماری فصلیں بھی ہیں تو ہم نے بارشیں بھی ہو رہی تھی. تو یہ آپ کی دعا کی وجہ سے آج موسم جو ہے وہ خاصا گرم ہمیں ملا ہے. لیکن یہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں. ہم نے جو آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ جو اس وقت لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں جو ایگریکلچر ملک کے اندر فصل کا بڑا اہم کردار ہے، اور ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر اس کے لیے تو ہماری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ کرے کہ فصلیں بچیں. تو اللہ کرے یہ فصلیں بچیں جی، کہ ہم سب اس کا بینیفیشری ہیں. فصل اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رحمت رہے گی.
جہاں تک لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی پاکستان کا تعلق ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک قائم کردہ ادارہ ہے جس کے بنیادی مقاصد میں تو لیگل ایڈ دینا تھا، لیگل ایڈ، فائنینشیل اینڈ ادر اسسٹنس. اس میں مالی امداد بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، اس کے ساتھ کچھ ادر اسسٹنس بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیگل ایجوکیشن، لیگل اویئرنیس، رائٹ بیس لیجسلیشن پہ کیپیسٹی بلڈنگ، یہ ایک ہمارا بڑا مینڈیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ کی ایڈوائزری باڈی ہیں آن رول آف لا اینڈ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا پہ گورنمنٹ اور اس کی ایجنسیز کو ہم نے ریکمنڈیشنز دینی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ اس کے بیک پہ ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، تو وی میں سے وی آر آلسو ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن. اور اس کے ساتھ چونکہ انصاف کی فراہمی ہمیشہ سے اس ملک میں ایک بڑا اس پہ کوشچن مارک رہا، not due to the organizations but due to overburden of justice system اور huge backlog. اس لیے ہم نے alternative dispute resolution کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فوری اور سستا انصاف لوگوں کے ذریعے ہی ملے. صحیح. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ سستے انصاف کی بات کریں یا فوری انصاف کی بات کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچایا جائے، اسی طریقے سے نوی صاحب نے 25A کی بات کی کہ بچے جو ہیں ان کا یہ لیگل رائٹ ہے ایجوکیشن. سوشل سروس کی بات کریں تو اس وقت ایک بڑا ہمیں بوم دکھائی دیتا ہے، لوگ اپنے تئیں اور پھر کچھ ادارے لوگوں کی مدد کریں. اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، کیا ذمہ داری ریاست کی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری تو بڑی واضح ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف دیتا ہے، اور رائٹ ٹو لائف کے بارے میں سپریم کورٹ کی انشاءاللہ رضا کی اس میں بڑی واضح ورڈکٹ آ چکا ہے. رائٹ ٹو لائف ڈزنٹ مین کہ صرف انسان کے زندہ رہنے کا حق ہے. رائٹ ٹو لائف آلسو انکلوڈز دی کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف انکلوڈ ایجوکیشن، رائٹ ٹو بریتھ، کلین انوائرمنٹ، health services, whatever a person requires in his life to live a healthy life, وہ اس میں covered ہے. تو اس حوالے میں کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ کے ورڈکٹس بڑے کلیئر ہیں. نو ڈاؤٹ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں، اور ہم ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے شاید ہم جو ایک بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کی بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم بہرحال اپنے وسائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں ہمیں ابھی تک نہیں کی. پرائیورٹیز کی بات ہے، ہمیں اپنی جو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے یا گورنمنٹ کی فنڈنگ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ کی آپ کہہ لیں کہ سروسز ہیں، اس کے لیے ہمیں پرائیورٹیز کو میرے خیال میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی پرائیورٹیز جس سے کوئی ٹائم بینگ کسی کو ریلیف ملتا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو روز 500 روپیہ دے دیں اور اسے کہیں کہ تم اپنے گھر کھانا لے آؤ، اس کی نسبت کہیں بہتر ہے آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، اس قابل کر دیں کہ وہ اپنا رزق کما لے. اسی طرح میرے خیال میں ہم اگر رائٹ ڈائریکشن پہ کریں تو جو سوشل سروسز ہیں ان کے اداروں کو مستحکم کر کے ہم بہت زیادہ سوشل سروس دے سکتے ہیں. اب ایک ٹائم اینڈ اگین کوٹ سنی ہوگی اور پاکستان میں میرے خیال میں ہر بندہ اس کوٹ سے فیملیئر ہو گیا ہے کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نے چرچل سے پوچھا ہم جنگ جیت رہے ہیں تو اس نے کہا میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہے، کام کر رہی ہے، انہوں نے کہا کر رہی ہے، تو اس نے کہا پھر ہم جنگ جیت جائیں گے. تو لیکن اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کوٹ تو کئی دفعہ میں بھی سن چکا ہوں، سنا چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں، کئیوں کو سنائے گا. اس پہ ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اگر تو ہمارے لوگوں کو واقعی سستا انصاف مل رہا ہے، فوری انصاف مل رہا ہے تو ہم ترقی کریں گے، اگر نہیں مل رہا تو پھر اسٹیٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ ادھر ہونی چاہیے. تو لیکن ایک ادارہ ابھی بنا ہے، لیکن ادارہ بنتے ہی کچھ مسائل جیسے یہ فائنینشیل کرائسس آ گئے ملک میں اور اس طرح کے مسائل جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کچھ اور طرف چلی گئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنا رول پلے کرے، لیکن اس وقت ہم زیادہ کام اس سیکٹر کے تعاون سے کر رہے ہیں جس کا آپ نے کہا جو سوشل سیکٹر ہے اس ملک کا. بالکل. رحیم صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اس وقت آپ کے مختلف دورے بھی چل رہے ہیں جیلوں کے حوالے سے، ریفارمز ابھی تک کیا لائے گئے ہیں، مزید آپ کی اپ کمنگ پلانز کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب جو اپنا عدنان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو آپ نے ہیلتھ کی بات کی، بنیادی سہولیات کی بات کی. ڈاکٹر صاحب ایک تو یو ہیو بین ان ڈفرینٹ کنٹریز اور آپ ہیلتھ کے اوپر کام کریں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں، تو ذرا یہ تو بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تو اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر. تھینک یو. رمضان جو ہے اٹس بین گوئنگ گریٹ. میں تقریباً 40 سال کے بعد
پاکستان میں رمضان گزارا ہوں and it has been a phenomenal experience. Every day is Is a excellent. new experience. Definitely a new experience. People use this as an excuse کہ آج رمضان ہے ہاں. تو ایک ہفتے کے بعد کام ہوگا. بالکل That's a different story. We're going to deal with that some other time. So it wasn't happening back in like 40 years back. I don't remember. لیکن It's been a while back. 40 سال آپ نے وہاں گزارے, وہاں تو ایک سسٹم موجود ہے نا. Right, right. تو ہیلتھ کیئر کے حساب سے ایکچولی مجھے موٹیویٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 150 ملین پیپل ان پاکستان ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. یہ ڈاکیومنٹڈ نمبر ہے. دوسرا جو نمبر ہے اٹس ناٹ ڈاکیومنٹڈ بٹ اٹس ناٹ بین اوتھینٹیکیٹڈ بٹ اسٹل بین یوزڈ کہ 100 ملین پیپل ان پاکستان گو تھرو میجر فائنینشیل اسٹریس بیکاز آف دا میڈیکل بلس. کوئی گاڑی بیچ رہا ہے, کوئی گھر بیچ رہا ہے. ہمارے اپنے آفس میں 40 میں سے 5 لوگ ایسے ہیں they have gone through this financial stress because of the medical bills. صحیح. So in دو نمبروں کی وجہ سے I thought I need to take a stab at this thing and came back from States. Okay, Actually came out of retirement. تو اور اس کا جو جواب ہے ٹیکنالوجی جو ہیلتھ کیئر کا وہ ٹیکنالوجی سے آئے گا. صحیح. موسٹ آف دیز پرابلمس جیسے آپ نے کہا کہ جسٹس کا وہ ہے پرابلم ہے, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں. I think the technology is there. We just need to use it, adopt it, and we can do that. ہم نے اس کے لیے کیا کیا کہ ہم نے پیراڈائم شفٹ کیا کہ جب لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ ہیلتھ کیئر کے پاس آتے ہیں, ہم ہیلتھ کیئر کو ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں. صحیح. تو ہم نے کیا کیا کہ ڈیجیٹل کلینکس بنائے ہیں, اس کو وہاں سے ڈاکٹر کی بھی ایکسیس ہے, ڈائگنوسٹکس بھی ہے, اور اس کو جہاں جہاں پاکستان میں لگا رہے ہیں. ہم نے تقریباً فی الحال ایک سال میں 150 کلینکس لگائے ہیں. ہمارا پلان یہ ہے کہ we're going to be about 1,000 by the end of 2023 and 50,000 by the end of 2030. اور یہ جو آپ نے لگائے ہیں یہ رورل ہیں, اربن ہیں, کیسا فیڈ اور بیک؟ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, کیونکہ جیسے یو بین ان USA, وہاں لوگوں کو کنونس کرنا از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ بیکاز اٹس اے پارٹ آف دیئر روٹین لائف. پاکستان میں از آلویز ڈفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو کنونس پیپل کیونکہ فزیکل وہاں پہ کوئی ڈیجیٹل کلینک نہیں ہے. سو ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ؟ تو ایکچولی ناٹ ٹرو. ایک جو جس آدمی کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو بیمار ہے رائٹ, اور اس کی جیب میں 500 روپے ہیں, دیٹ پرسن ڈزنٹ کیئر ڈاکٹر نے اس کو ہاتھ لگایا نہیں لگایا, رائٹ. دیٹ پرسن اونلی کیئرز اباؤٹ اٹ کہ مجھے ہیلتھ مجھے پراپر میڈیسن مل جائے. تو ہمارا گول یہ ہے کہ ڈاکٹر, دوا اینڈ ڈائگنوسٹکس آل شوڈ بی ڈن ان 500-600-700 روپیز آل ٹوگیدر. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے 2,000 روپے اس کے 3,000 روپے دوا کے 5,000 روپے, دس از ریڈیکولس. دیر از نو ریزن فار اس ٹو بی دس ایکسپینسو. تو آپ کے ڈیجیٹل کلینکس کہاں کہاں ہیں؟ گلگت سے لے کے کراچی آل دا وے تھرو پنجاب, بلوچستان, اور آئی تھنک وی آر گوئنگ اکراس دا کنٹری. ہاں, لوگوں آئی تھنک ایکسیپٹینس ریٹ از پریٹی ہائی. پہلے یہ تھا کہ لوگ آئیں گے, وہ ڈاکٹر وہاں نہیں ہے تو پرابلم ہوگی. ہمارا جو ایکسیپٹینس ریٹ ہے وہ اباؤٹ 95% ہے. ٹھیک ہے. ہم جب پیشنٹ آتا ہے اس سے بات کرتے ہیں, نیکسٹ ڈے وی کال دم اینڈ آسک دم کہ ہاؤ واز دا ڈاکٹر, ہاؤ واز دا کنیکشن, ہاؤ واز دا ایکسپیرینس. 95% آف دا پیپل آر سیئنگ دے لو اٹ, دے وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. آپ سے مزید بھی جانیں گے. منصور صاحب, اس وقت جو رمضان چل رہا ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ ایک اگر ہم ایک پریویس ایئر کا دیکھیں وہ کیسا چل رہا تھا؟ ظاہر آپ سیاسی اور سماجی معاملات کو دیکھ رہے ہیں, عوام بیسیکلی اس وقت کیا دیکھ رہی ہے, اور آپ کا رمضان ویسے کیسے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی نوید صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان تو بڑا اچھا جا رہا ہے. موسمی اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے تو بڑا ٹھنڈا بھی ہے اور بڑا زبردست ہے, لیکن جب سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت ساری گہما گہمی ہے, عدالتی بحران ہے. اور آپ نے اس کو کمپیریزن کرنے کا کہا کہ پچھلے سال رمضان میں بھی ہماری حکومت ختم ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ باہر نکلے تھے, لیکن لوگوں نے کافی احتجاج کرنے کے باوجود ایک ہوپ تھی کہ شاید یہ گورنمنٹ آئے اور ڈیلیور کر جائے تو لوگوں کی اگر طرز زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے تو فیئر انف, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا, جس طرح مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی, جس طرح آپ کا جی ڈی پی, جس طرح آپ کے جو ڈیفیسٹس جتنے بھی ہیں, آپ کے اوور آل لوگوں کے جو معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پچھلے دنوں جب شاپنگ کے لیے گیا عید شاپنگ پہ, تو میں نے ویسے ہی کمیونیکیٹ کیا جو شاپ کیپرز تھے, سیلز مین تھے,
تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت برے حالات ہیں، یعنی کہ اب لوگوں کے پاس شاپنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس افطاری کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس سحری کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایسے موقع پہ جب لوگ ہمارے جو حکمران ہیں بجائے کہ کوئی ریلیف دینے کے، وہ پھر ہمارے سب سے بڑے جو عدالتی نظام پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، چیف جسٹس پہ اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بڑی ایک مایوسی ہے لوگوں میں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم فری آٹا دے رہے ہیں، اور فری آٹے کے پیچھے ابھی تک 20-25 لوگ تو جان دے چکے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ. اور یہ جب انٹرنیشنلی جب آپ اس نیوز کو دیکھیں گے اس پس منظر میں کہ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے 10 کلو کی آٹے کی لائن میں لگے ہوئے 20 لوگ زندگی ہار گئے، تو کتنی بڑی اس میں بڑی بدنامی اچھا یہ ہوتی بتائیے ہے. کہ منصور صاحب آپ کی کیا اس وقت رمضان کے حوالے سے کیا سیاسی کیا سماجی آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا سرگرمیاں؟ دیکھیں ہم آزاد کشمیر میں تو ویسے بھی ہماری اپنی حکومت ہے، اور آج بدقسمتی سے ایک فیصلہ آیا ہے جس سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نائل کر دیا گیا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں. تو بہرحال عمران خان صاحب ویسے بھی ہمیشہ سے قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ عدالتی جو عزت احترام پہ بلیو کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی سچویشن ہوگی اس میں کل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیا ہونا ہے. لیکن اوورآل میں بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں نسبتاً چونکہ ایک تو ٹھنڈا ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، لوگ وہاں پہ تھوڑے سے جفا کش بھی ہیں، تو رمضان میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نسبتاً بڑھ جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں رمضان کو. اور یہ جو ہمارا آزاد کشمیر میں ماحول ہے وہ بڑا ہاسپٹیلٹی کے اعتبار سے بہت ہی بڑا زبردست ماحول ہے، اور اچھا رمضان گزرتا ہے وہاں پہ لوگوں کا. بالکل صحیح ہے جی. اپنا عالیہ چلتے ہیں میوش کی طرف، اور میوش شبیر کی طرف چلتے ہیں، اور میوش شبیر سے نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے، کیونکہ اس وقت جو اوورآل صورتحال ہے نا ظاہر ہے بہت بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی. وہ ہر طرح سے ہے. وہ اگر ہمیں کچھ چیزیں جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، 46 لاکھ بچے ہمارے یتیم ہیں. پھر اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ذمہ داری کس حد تک بڑھ جاتی ہے. احساس جو ہے وہ رمضان میں اگر آپ نہیں ہوگا، یعنی یہی رمضان ہے، اور اس میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ان بچوں کی اور ان لوگوں کی امید بھی رمضان ہے، اور رمضان کے بعد پھر ان کا کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، یا رمضان کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا وہ جو اکنامک ان کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو کیسے کنٹینیو کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے نوید، آپ نے چونکہ اس کو تذکرہ کر دیا، جیسے اسٹریٹ چائلڈ ہیں یا چلڈرن ہیں، اور اسی طریقے سے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کو ان کے گھر میں کس قسم کی پرابلم ہے، اور پھر اگین ہم بات کرتے ہیں ان یتیموں کی جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو کسی جگہ پہ ہیں یا پھر اس وقت کافی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں. تو اگین ذمہ داری یہ صرف رمضان تک ہی عائد نہیں ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب روزہ رکھ لیا ہوتا ہے تو ہم اگریسو بھی بہت ہوتے ہیں، ہم میں تحمل بھی نہیں رہتا، بے صبری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسے میں اکثر ایسے خبریں اور اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ حال ہی رمضان میں رپورٹ ہوئے کہ جہاں پہ انہی بچوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ناروا سلوک جو ہے وہ جاری ہے. تو تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بخشش مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اپنے اعمال بھی درست کریں، کیونکہ صرف نفلی عبادتوں یا فرض عبادتوں یا مساجد میں جا کے اپنا 10% جو ہے وہ آپ کا جو اسلام ہے اس کو مکمل کر لینے سے ہی آپ کی بخشش نہیں ہوتی. حقوق العباد بہت بڑا حصہ ہے اس کا، اور اس میں بچوں پر شفقت اس کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے. تو میوش کی طرف چلتے ہیں. میوش شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے،
सजता है। दरबारा हो तो सवाली भी खरा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हूँ तो शामों में खरा सजता है। उनका नौकर हूँ तो शामों में खरा सजता है। ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी। पे गुरूर ऐसे आका हूँ तो लाजिम है गुलामी। पे गुरूर ऐसी निस्बत हो तो दिल बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। कान में के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। कान में के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। तो नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है। तो नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है। दरबारा हो तो सवाली भी खरा सजता है। महविश आपके कैसे जा रहे हैं रोजे? ब्रेक में जाने से पहले जरा आपसे पूछ लें। जी
جی خواتین حضرات، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پر، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان احساس کے ساتھ، جو اس وقت 7 نیوز پر جاری ہے. اور ہماری کوشش رہی پورے رمضان المبارک میں کہ آپ کے ساتھ مختلف طرح کے ہم بھی سیکھیں. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تاکہ جو ہمارے خواتین حضرات جو دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب بھی لے سکیں. اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تمام مکاتب فکر کے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری کوشش رہی کہ ان سے نہ صرف خود سیکھیں بلکہ آپ تک بھی جو نالج ہے وہ پہنچائے. ڈاکٹر رحیم صاحب ہمارے سے موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ پروٹیکشن آف فارن انویسٹمنٹ کے ڈاکٹر بھی ہیں، ان سے الگ سے جانیں گے کہ بیسیکلی فارن جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیسے پاکستان میں کرنا ہے. لیکن فی الحال ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا اس وقت ادارہ ہے ذرا فری لیگل ایڈ، اور سب سے بڑا اس وقت ایشو ہی یہی ہے، سب سے بڑی بات یہی کرتی ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا، پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا. پھر مفت انصاف کی فراہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور اسپیشلی کون سے لوگ ہیں جن کو آپ فری لیگل جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی وہ کیسے وہ کیس لڑ سکتے ہیں، پھر وہ کیسے آپ کی تک پہنچ سکتے ہیں، اور یعنی آپ کیسے ان تک پہنچتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کے قیام سے قبل اور ابھی بھی یہ اسکیٹرڈ ایفرٹس مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہو رہی ہے. جیسے ہماری منسٹری ہیومن رائٹ میں ارشدیت دمان فنڈ ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اس کے اندر ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. اسی طرح پروونشل لیولز پہ بھی اسکیٹرڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. بیسڈ اپان دیئر ایکسپیرینس اینڈ مائی اون ایکسپیرینس، میں نے جو ابھی لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کے اپنے رولز بنائے وہ ہم نے بڑے فلیکسیبل بنائے ہیں، کیونکہ وی بلیو کہ اگر ہمیں کوئی لیگل ایڈ کے لیے وہ بندہ جس کی اپنی لبرٹی سٹیک پہ ہے، جس کی رسپیکٹ سٹیک پہ ہے، اگر وہ وکیل افورڈ کر سکتا تو وہ ہم تک نہ آتا. بالکل صحیح. اور اگر وہ ہمیں اپروچ کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ ہم اس کو کتنی دیر میں وکیل دیں گے، کہ جو دوسرے سسٹم ہے ان میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تو اگر وہ اس کے باوجود ہمیں اپروچ کر رہا ہے تو وہ ضرورت مند ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ جیسے آپ نے بھی بار بار کہا کہ ایک ایج لمٹ ہے جس پہ تک وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے بچہ، ہم نے 18 ایئر تک تمام جو ہے نا بچوں کو انٹائٹل کر دیا. 18 سال کی عمر تک کا جو بھی ہے اگر اس کو لیگل ایڈ چاہیے، سمپل وی کین سینڈ این ایپلیکیشن اور اپنی ایج کا پروف، ہم اس کے بارے میں مزید کوئی ویریفیکیشن نہیں کریں گے. سیم ود دی ایلڈرلی پیپل ابو 60 ہم نے سارے انٹائٹل کر دیے. اگین ہم یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس عمر میں ایک پوری زندگی اس معاشرے میں دینے کے بعد اگر کوئی بندہ ہم سے وکیل مانگ رہا ہے تو ہم سے جھوٹ نہیں بول رہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. Someone has to be trusted. Let it be our own people. تو اسی طرح ہم نے یہ کیا کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کے جتنے وکٹم ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے انٹائٹل کر دیے. ان کی بھی ہم کوئی ویریفیکیشن نہیں کرتے، ان کی اپلیکیشن کا آ جانا اور ثبوت کا آ جانا ہمارے پاس کافی ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ جتنے لو انکم پیپل ہیں جو کسی بھی سوشل ویلفیئر پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، جیسے بیت المال ہو گیا، احساس ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اگر وہ اس میں رجسٹرڈ ہے تو وہ ہم سے لیگل ایڈ لینے کا اہل ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ہمیں اپلائی کرتا ہے تو پھر ہم ایگزامن کر لیں گے کہ ویریفیکیشن کا اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو ہم نے لیگل ایڈ کے حوالے سے یہ بڑا آسان کام کر دیا. اور جو ہی ہمیں اپلیکیشن آتی ہے اس وقت تقریباً ملک کے ہر بڑے ڈسٹرکٹ میں اور آلموسٹ ان سرٹن تحصیلز بھی، اگر کچھ تحصیلیں شاید اگر رہ گئی ہیں تو ہم نے بار ایسوسیشن کو لکھا ہوا ہے نامینیشن کے لیے. ہمارے پاس 600+ لائرز کی ٹیم ہے اور اس میں ہم نے ایکول اپرچونٹی پرووائڈر کے طور پر جس لائر کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ہم نے اپنے پینل پہ کیا ہے، جس کا 20 سال ایکسپیرینس ہم نے اس کو بھی کیا ہے. اور جب ہمارے پاس کیس آتا ہے تو ہم بڑی سمپل دین اینڈ دیئر، اٹ ٹیک میکسیمم couple of hours to decide. اس سے زیادہ ہم ٹائم نہیں لیتے. اپلیکیشن جب ہمارے پاس آتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں کون سے وکلا ہیں ہمارے پاس پینل میں، کیس کی نوعیت کیا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے اور اس پہ کتنی ایکسپیرینس کا وکیل چاہیے ہوگا. تو ہم ان میں سے اس پینل میں سے وکیل جو ہے سلیکٹ کر کے اس کو کیس اسی وقت انٹرسٹ کر دیتے ہیں اور جو اپلیکانٹ ہے اس کو بھی انفارم کر دیتے ہیں، لائر کو بھی انفارم کر دیتے ہیں کہ اس کیس میں ہم نے آپ کو وکیل انگیج کیا ہے فار دس پرپز. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ جیلوں کا بھی آپ کے وزٹ ہوتے ہیں
تو عمومی طور پہ ٹرم ہی بہت خوفناک سنائی دیتی ہے کہ جیل ہے، قید ہے، اور پھر وہاں پر قیدیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے ظاہر ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، تو اس کے حوالے سے بھی بڑا خوف دل میں رہتا ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے جو دورے ہیں، جو وزٹس ہیں، وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور پھر جتنا خوفناک جیلوں کا ماحول ہے کیا واقعی اتنا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو بات ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی، اور شاید اس میں کو مجھے لوگ جیل والوں کا وکیل نہ سمجھیں، کہ 80 یا 100 کی سٹرینتھ ہوتی ہے جیل پہ، اور 3000 4000 قیدی ہوتا ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. اس میں رابرز بھی ہوتے ہیں، مرڈر بھی ہوتے ہیں، ڈیکیٹس بھی ہوتے ہیں، ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں. تو جیل کا ایک انوائرمنٹ اور ڈیکورم تو انہوں نے برقرار رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ ڈسپلن مینٹین نہیں کریں گے تو 80 لوگوں کے سامنے جب 40,000 جو ہے ہارڈ کور کرمنل ہوں گے، 4000 پلس، تو وہ کیسے جیل کا نظام چلے گا؟ لیکن جو پرسپشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں شاید کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہوگی اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اس کے بارے میں بھی ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب محترم جناب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے ڈائریکشن دی ہے، اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں ہم نے ان کو ایک ورک پلان بنا کے دیا لیگل ایڈ جسٹس اتھارٹی نے، جس کے بعد کنٹینیوس وزٹس بھی سٹارٹ ہیں، کمپلینٹ میکنزم بھی بنا رہے ہیں. لیکن اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں جب ہم وزٹ کرتے ہیں، بنیادی جو 4-5 چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق کیا ان کو کھانا مل رہا ہے. یو ول امیز ٹو نو کہ وہ ان کا کھانا ہمارے گھروں کے کھانوں سے بہت بہتر ہے. 2200 کیلریز کے ڈائٹ مینیو پہ ان کا جو ہے وہ مینیو کیلکولیٹ کر کے ایوری ڈے 5 ڈیز جو ہے اس میں چکن، اس طرح ناشتے کا مینیو، ڈنر کا مینیو، اور بڑا اس کو ہائیجینیکلی. اور جو جیل برو تحریک اس لیے تو نہیں شروع کر دی تھی انہوں نے؟ جب میں آپ کو بتاؤں جی، آئی وانٹ نیم، لیکن میں نے جب لاہور جیل وزٹ کیا تو میرے ساتھ کوئی 3 ایڈوائزر صاحبان بھی گئیں. تو جب انہوں نے جیل وزٹ کیا تو انہوں نے جیل سے کہا کہ ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ ہم یہاں آ جائیں. یہاں تو جس برانڈ کا آپ گھی استعمال کر رہے ہیں اور جس برانڈ کی باقی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ تو عام بندہ تو نہیں افورڈ کر سکتا. اور آپ نے تو اوور آل بہت زیادہ ریفارمز ہوئے ہیں، بہت زیادہ کلیئر ایک پرسپشن ہے، وہ شاید جانے سے کلیئر ہوگی. ہمیں بھی جب تک ہم وزٹ نہیں کر رہے تھے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اندر ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں. میں نے سندھ کی جیل کو وزٹ کیا تو اگین آئی وانٹ نیم پرزنر، لیکن وہ جب وہاں پر آیا وہ صرف ایک زبان بول سکتا تھا، اس کو کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ بہت سارے مرڈر کیسز میں آیا تھا. آج وہ بہت بڑا پینٹر ہے، اس کی تصویریں جو ہیں وہ جاتی ہیں کمپٹیشن میں اور وہ ون کر کے آتی ہیں. وہ اپنی ان پینٹنگ سے بڑے میسیجز دے رہا ہے، اور بہت سارے جیل کے پرزنر سے پینٹنگ سیکھ رہے ہیں. ہی اسپیکس انگلش، ہی اسپیکس چائنیز، اور ہی اسپیکس گڈ اردو. تو یہ ساری ریفارمز جیل میں آئی ہیں. اندر خواتین قیدیوں کے لیے بیوٹی پارلرز بنے ہوئے ہیں جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. بچوں کے لیے اسکول بنے ہوئے ہیں، اچھے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. جی، رائٹ بیس لیجسلیشن کے مینول ایون پڑھائے جا رہے ہیں، کلاسز لگائی جاتی ہیں، انگلش لینگویج ہے، کمپیوٹر لٹریسی ہے. یہ ساری چیزیں جیل کے اندر پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جم کی فیسلٹی بھی ہے. نوید، رمضان بھی تو اسی احساس کا نام ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہمیں مزید مجرم نہ بنایا جائے بلکہ ہماری اصلاح کی جائے، اور ہم خود بھی رمضان میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ اصلاحی عمل جو ہے وہ ہماری دینی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں میں جاری ہے. میں ادنان صدیقی صاحب کی طرف آؤں گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جیل میں بھی ریفارمز کافی حد تک ہو رہے ہیں، اب کیونکہ آپ 40 سال ملک سے باہر رہے ہیں، تو وہاں کی جو سوشلائزیشن ہے، وہاں کی جو نوجوان ہیں، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستقبل تو نوجوان ہیں، اور ہم پراؤڈلی کہتے ہیں کہ 65% ہمارے نوجوان ہیں. لیکن آپ کا وہاں کا ایکسپیرینس یہاں پہ آپ دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی اس وقت یعنی کہ جو ہم ٹاپ پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ I think top priorities ہماری جو ہیں، I mean it's written, right? Education and health. صحیح. If you just start with that, that'll solve most of the problems. مجھے آنے کے بعد ایک چیز جو پسند آئی وہ یہ کہ یہاں پر فنڈامنٹلی پیپل آر گڈ پیپل. بالکل صحیح. Now what we lack is the structure and the resources and rule of law. Right. I mean اب جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ I mean he has 600 lawyers, right? In a 220 million population, I don't know how much of the service we can provide with 600 lawyers. We probably need 60,000 lawyers to service all these things. So it's limited resources. تو ہم کو تھوڑا سا شفٹ کرنا پڑے گا کہ
کہ instead of expecting the government to solve the problems, صحیح. we the citizens have to take the responsibility and solve the problem. ہم جو اپنا ہیلتھ کیئر کا ماڈل لے کر آ رہے ہیں وہ سیلف سسٹیننگ ماڈل ہے. صحیح. تو ہم جیسے اوبر نے یہ کیسے یعنی کیسے آپ کی کوئی ڈیجیٹل یعنی جیسے آپ نے کہا مور دین 150 آپ کی مختلف پلیسز میں, کیا آپ کی کوئی چھوٹا سا اسپیس ہے یا کمپلیٹلی جو ہے یہ ڈیجیٹل ہے؟ اور اگر سمون کوئی ایسے ایریاز ہیں جیسے گلگت کے آپ کے ایریاز بتا رہے ہیں یا بلوچستان کے ایریاز ہیں, تو کیا ان کو نیئر بائی کسی پلیس پہ جانا پڑتا ہے یا وہ گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا, گھر میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ گھر میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس آ رہی ہے جن کے پاس اسمارٹ فون ہے یا انٹرنیٹ ہے. اوکے. ہم اس کو آرگیو کر لیں گے کہ وہ 15% پاپولیشن ہے یا 20% پاپولیشن ہے. وی آر اسٹل مسنگ اباؤٹ 60-70% آف پاپولیشن دوز ڈونٹ ہیو اسمارٹ فونز اور دی انٹرنیٹ. But it's at the rural areas, side areas. Like, I mean, even in the city, I mean, Okay. people have the phones, but they don't have. They don't know. Sometimes they don't know how to actually operate them. Yeah. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنی ٹیکنالوجی کو بنڈل کر کے ڈیجیٹل کلینک بنا کے وی آر پٹنگ اٹ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز. تو گھر پہ نہیں ہے لیکن گھر کے نکڑ پہ دیر از اے کلینک, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول 50 miles. ہم نے جیسے شگر میں لگا رکھا ہے, گلگت میں لگا رہے ہیں. ابھی آج ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ شگر سے تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. سو وی آر پٹنگ اے کلینک اوور دیئر ایز ویل. اوکے. تو گلگت سے لے کے تھر پارکر, کراچی, سب وی گونا کور ایوری تھنگ. ہاؤ مچ, کتنا ایکسپینس اس پہ آ رہا ہے؟ اور یعنی آپ وہاں پر کیا آپ جس یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ موڈ کر رہے ہیں, آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایز ہی سیڈ کہ ہمارے پاس 600 لائرز ہیں, کتنے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ انگیج ہیں اور کتنے ڈاکٹرز آپ کو اور چاہے ہوں گے؟ تو ہماری جو ٹوٹل نیڈ ہوگی, I think we will need about 20 to 30,000 doctors. Okay. Right. But they don't have to come to any place. And they how can many work are from home. working right now with Okay. you? ہمارے پاس ابھی we have started with about 25 so far. Okay. We are going to be about 100 by the end of this year. And they are sitting in this one place or in different places? تو ہمارے پاس ایک جو وہ ہے پرابلم ہے وہ یہ کہ 120,000 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں جو فیمیل ہیں, they graduated, شادی ہو گئی تو ساس نے ڈنڈا پکڑ لیا and they cannot work. So they are sitting at home, they are frustrated. تو ہم we are giving them access. Okay. کہ وہ گھر سے بیٹھ کے اب بتا دیں گے کون سے 2 گھنٹے ان کے پاس فارغ ہیں, we put them on the schedule. وہ گھر سے انہوں نے لاگ ان کیا, کنسلٹیشن پرووائڈ کیا. تو ہمارا جو ایکچولی ماڈل ہے وہ یہ کہ ہم نے کلینک بنا کے جیسے اوبر نے آ کے سارا ٹیکسی کا مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں, لوگوں نے خود ہی اپنا چھوٹا سا انویسٹمنٹ کیا, گاڑی خریدی, سروس پرووائڈ کی اینڈ میڈ اے ڈیسنٹ لیونگ. So any online services جو ہیں جس طرح سے آئی انہوں نے آسانی کی. same model. ہمارے ماڈل میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص with very little training can purchase our digital clinic to start providing a service and make a decent. اور جب ہم ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں جیسے کہ نوید صاحب نے پوچھا تو اس میں 200 روپے کے ڈاکٹر کے ہیں, جنیرک میڈیکیشن ہے 150-200 روپے کی دوا ہے. جو ڈائگنوسٹکس ہے وہ ہم انٹرنلی خود ہی ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان میں. وی آر ڈیولپنگ دیٹ انڈسٹری ایز ویل. تو اس میں ٹیکنالوجی کو اگر سافٹ ویئر سے لے کر آئیں گے سو دیر از نو آپریشنل کاسٹ ایز ویل. سو ایوری تھنگ کین بی ڈن ان 400 to 500 روپیز. راجہ منصور صاحب, یہ تو اچھی سی باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, دوسری طرف صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, یہ 40 سال امریکہ میں لگا کے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بڑی اچھی پوزیشن سپریم کورٹ. اور ریئلٹی میں کیا ہے, آپ کیونکہ سماجی بھی ہیں, سوشل بھی ہیں, یہ لوکلی لوگوں سے ملتے ہیں, اویئرنیس کس حد تک ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں یا صدیقی صاحب کام کر رہے ہیں, اویئرنیس آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اتنی؟ اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آپ پبلک سے جب پوچھتے ہیں تو ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ اچھا کام بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے جو آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے, یہ واحد ایریا ہے جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لگا کہ مجھے جیل جانا چاہیے. اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب نے جو علاج معالجے کی بات کی تو مجھے لگا کہ بیمار ہو جانا چاہیے. لیکن جب پریکٹیکلی ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں, لوگوں کی حالت زار کو دیکھتے ہیں, تو ٹوٹلی آپ کو 90 ڈگری کا شفٹ ملتا ہے. اور یہ جو ہے نا بیسکلی ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں, یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ دنیا میں ہو نہیں رہی. یہ دنیا آج سے 20-25 سال پہلے پریکٹس کر چکی ہے اور بڑی ڈیولپ کر چکی ہے. یہ سارے ماڈلز وہ اپلائی کر چکی ہوتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. ہمارے پاس ادارے ہیں, ان کے پاس ایک بہترین ذمہ داریاں ہیں, لیکن عمل درآمد کوئی نہیں ہے.
سو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہمارے پاس کمی ہے ہیومن ریسورس کی اور ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز کی کمی ہے، یہ جب تک پوری نہیں ہوتی، اور جس طرح ہم اپنی یہ جو 22 کروڑ کی آبادی ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، تب تک یہ عملاً اس میں ایک اور ذمہ داری جو میرے خیال سے ہم سب دیکھتے ہیں، بینگ جرنلسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ہے، کہ وہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں ان کی تربیت اگر ہماری ہو کہ دے آر رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جابس. ہمارے ہاں کریکولم جو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، ہر سال 40 لاکھ کے قریب گریجویٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، ایک وہ بڑا ایک ایشو آ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو سب کو ٹیکل کیا جائے، تربیت بھی کی جائے، پولیٹیکل پارٹیز بھی تربیت کریں اور وہ پھر مواقع بھی دیں ایسے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت یوتھ کے پاس، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جابس کی نہیں ہے ان کے پاس. انٹرپرینورشپ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجحان کم ہے، یا خود سے کوئی چھوٹا کاروبار کرنے کی طرف بھی بچوں کا رجحان کم ہے، تو اس کے حوالے سے ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں منحصل قوم جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نا کلچرلی اس طرح رچ نہیں ہیں. آپ سیاسی نظام کو جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جب دیکھتا ہوں تو ایک 400-500 خاندان ہیں، انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پوری سیاسی نظام کو، انہوں نے کانسٹیچوئنسیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی سے اباؤ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی خدمات لینی پڑتی ہیں بجائے کہ وہ اپنے ورکرز کو ٹکٹس دیں. تو پورے کا پورا نظام ایک ہائی جیک ہوا ہوا ہے. سو اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ یورپ میں جب جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ان کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی عام آدمی ایک بڑے محنت سے اوپر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ خاندانوں نے راج بنایا ہوا اور انہوں نے ہی آگے جا کے گورنمنٹ میں آنا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سٹرکچر کام جو ہے کر نہیں پا رہی ہیں. ایک آرگنائزیشن جو سٹرکچر ہوتا ہے جس میں انسٹیٹیوشن کا ایک کردار ہوتا ہے وہ اس طرح ہو نہیں رہا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. جب تک اس پولیٹیکل کلچر کو چینج کر کے صاف ستھرے اور اچھے لوگوں کو آپ موقع نہیں دیں گے، اور ان لوگوں کو جو واقعی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایکسپرٹیز موجود ہے، تب تک یہ نظام نہیں بدل سکتا. جو پھر کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو لا بناتے ہیں، وہ خود لا کو لا نہیں سمجھتے اور اس پہ وہ اپنے اوپر اپلائی کرنا نہیں چاہتے. تو جب تک وہ نہیں کرنا چاہتے تو نیچے آپ اگر قوم سے کہیں، عام آدمی سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر اپلائی کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ پھر کہے گا کہ وہ جو مثال ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل، وہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. تو بدقسمتی ہے. ورنہ ہمارے پاس وہ تمام ریسورسز موجود ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہترین پوٹینشیل والے لوگ ہیں یہی لوگ. میں 10 سال انگلینڈ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں چونکہ ایکول اپرچونیٹیز ہے، اور وہ وہاں پہ آپ دیکھیں آج بھی ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں آپ کے وہاں پہ کامیاب بزنس مین ہیں، اور جتنی بھی جس فیلڈ میں آپ دیکھیں گے ہمارے لوگ بڑے ایکسلریٹ کیا انہوں نے. لیکن بدقسمتی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا جا رہا ہے ابھی جو صدیقی صاحب نے بات کی کہ سرکار میں رمضان ہے تو رمضان میں بھی وہ کام کرنے کے ان کا وہ نہیں ہے. وہ آپ ادھر آفس جائیں گے تو پہلے چھٹی کر کے چلے جائیں گے. تو جو احساسی ذمہ داری ہے جو سرکار کے ایک ہونی چاہیے افسران میں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایشوز چل رہے ہیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر پا رہا. یعنی ہمارے ہاں جو سرکاری ملازم ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر ہماری دوڑ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بچے بھی سرکاری ملازم بن جائیں. 25 سال ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کے بعد وہ پینشن لیتے رہیں گے. تو ہمارے ہاں جو انٹرپرینیورشپ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جانا نہیں چاہ رہے. دیکھیں ہم جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں نیشنلی جتنے بھی، ہم وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیسے ریسٹ کریں گے، ہم کیسے گھر بیٹھیں گے، ہم اس دن کو بہتر یوٹیلائز کیسے کریں گے. ہمارا جو بیسکلی جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ کلچرلی ہمیں کام کی طرف لگانے کی ضرورت ہے پوری کی پوری کام کو. اور وہ بدقسمتی سے ہم اس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کام کام اور کام. ہاں وہ جو ہے نا وہ کام چوری اور کام چوری ہم آرام، ہر طرف ہم آرام ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جتنی بھی آپ میں چونکہ ریسنٹلی یہ جگہ گورنمنٹ میں بھی اس کا پارٹ ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی دن رات اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کام کو روکنا کیسے ہے. وہ یہ اس کوشش میں نہیں ہوتا کہ کام کو آگے لے کے جانا کیسے ہوتا. یہ ایک ہم نے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر لیا ہے جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لاز اور وہ جو ہوتے ہیں ہم نے آرٹیکلز ڈھونڈنے ہوتے ہیں جس کے تحت ہم نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کام کو روکا کیسے جائے. کام اور فرصت دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ روکنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا ویسے رجحان ہے. ایک تو ہم نے اپنی نیشن کو، کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو ہم نے یہ کس طرح بتانا ہے، کیسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئیں، وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں 1-2 سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں. جب اب دیکھتے ہیں کہ لاکھوں، اب تو ہزاروں سے بھی بات چلے گی، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سرکاری. اور پھر میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ وہ جب سرکار میں آتی ہیں تو وہ سرکاری نوکریاں بانٹتے ہیں. اور وہ ادارے جو
فلیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, فلیگ شپ میں اب سمجھتا ہوں پروجیکٹس ہیں, وہ سارے کے سارے اوور برڈن ہیں سرکاری ملازمین کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو پچھلا آپ کا کویشچن رہ گیا, وہ پھر رہ جائے گا, میں اس کا جواب دے دوں. جو آپ نے کہا جوڈیشری میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, میں حیران ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے آج تک اس پہ جواب کیوں نہیں آیا, اور اس کا بھی میں جواب دے دوں. جواب اس لیے نہیں آیا کہ جیسے ایک ISPR ہے نا, میں ٹائم اینڈ اگین کہہ چکا ہوں کہ GSPR ہونا چاہیے. بالکل جوڈیشری کی طرف سے بھی ایک رسپانس کا میکینزم ہونا چاہیے. جوڈیشری کا جو اچھے کام ہو رہے وہ بھی بتانا چاہیے, انڈیپینڈنس برقرار رکھنی چاہیے, لیکن آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنس کے ساتھ آئسولیشن میں چلی گئی ہے. تو اگر ایک ISPR کی طرح کا ادھر سے JISPR ہو, JSPR, تو وہ جواب دے سکے گا. اس کا جواب اب چونکہ وہاں وہ نہیں ہے تو میں یہ اس لیے دے دیتا ہوں کہ وہ جو انڈیکس ہے نا, آج تک اس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا گیا. اس میں 64 ویریبل لیے گئے تھے. اس 64 ویریبلز میں سے جوڈیشری سے ریلیٹڈ صرف 3 تھے, باقی 61 جو تھے وہ گورنمنٹ اور گورننس سے تھے. پولیس جو ہے, پولیس کا کام جوڈیشری کا نہیں ہے, پریزن کا کام جوڈیشری کا نہیں ہے, پراسیکیوشن کا فیلئر جوڈیشری کا نہیں ہے. جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھی سول جسٹس سسٹم تھا اور کرمنل جسٹس سسٹم تھا, اور ایک کوئی اور انڈیکس تھا, مجھے زبانی یاد نہیں. 3 چیزوں کو اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ 3 جو انہوں نے اسیس کیے ان کو تو ہم نے پکڑ لیا, جو جن کے 61 اسیس کیے ان کو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا, اور کہا جی کہ جسٹس انڈیکس ڈزنٹ مین دی جوڈیشل انڈیکس. ایک چیز. اور دوسرا جو ہے نا جسٹس انڈیکس, اس کے لیے ڈائسی نے 4 پرنسپلز دیے تھے. ڈائسی کا ایک پرنسپل اس میں انالائز نہیں کیا گیا, اور پھر اس کے ساتھ جو آخری چیز تھی جو اس کا انہوں نے سیمپلز دیے تھے وہ بڑے ویک سیمپل تھے. 22 کروڑ کی عوام میں چند 100 سیمپل 4 ضلعوں کے اندر سے انہوں نے لیے, اور اس میں بھی وہ لوگ جن کا کبھی جسٹس سسٹم سے واسطہ ہی نہیں پڑا, جو کبھی کوئی سوال ایسا نہیں تھا کہ کیا آپ کبھی کورٹ میں گئے, کیا آپ کا کوئی کیس تھا, کیا آپ کا اپنے کیس کا کوئی ایکسپیرینس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس انڈیکس کو آپ جوڈیشری سے لنک کریں. ایک فیئر جو ہے وہ سروے ہونا چاہیے, اس کا ایک فیئر سروے ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہیو ریکمینڈیڈ دا گورنمنٹ کہ ہمارا ایک اپنا جسٹس سیکٹر انڈیکس ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کا. میں ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, جی پلیز ہم نعت کی طرف جاتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ذیشان اختر ملک صاحب. تو خواتین حضرات, نعت کے بعد ہم بریک میں جائیں گے, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری کرتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں محمد ذیشان اختر ملک صاحب کی طرف. سلام عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں, جو لکھا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب نے. نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے, ہے وقت بز میں تمام کہنا. میرا بھی ان کو سلام کہنا. سنا ہے روزے کی جالیوں کو
چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، ہمیں عطا ہو معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں، وہاں پہ ہم کو معاف کرنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، نبی کے روضے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا، ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بز میں تمام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ جزاک اللہ۔